اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب کی آیتوں میں 10 شرطیں بیان کی۔ 10 شرطیں مغفرت کے لیے اور بڑے بڑے وعدوں کے لیے۔ جو بندی ان 10 شرطوں کو پورا کرتا ہے، ان 10 شرائط کو پورا کرتا ہے، تو اللہ تعالی مغفرت اور بڑے اجر و ثواب کے وعدے اللہ نے فرمائے۔ 10 شرائط میں ایک شرط جو 5ویں نمبر پر ہے، اللہ فرماتے ہیں الصابرین والصابرات، الصابرین والصابرات، کہ صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ ان 10 شرائط میں ایک شرط۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کے اگر ہم لفظی مطلب لیں تو یہ ہوگا کہ روکنا، تھامنا۔ لیکن جب انسانی زندگی پر حالات آتے ہیں، مصیبت آتی ہے، ایک ٹف ٹائم، ایک مشکل وقت انسان پر گزرتا ہے، تو پھر وہ مشکل وقت فطری طور پر انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے۔ اس کے اعضاء و جوارح بالکل کمزور پڑ جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اب زبان سے شکوے اور شکایتیں جاری رہتی ہیں۔ یہ فطری چیز ہے کہ جب حالات آتے ہیں تو پھر آدمی میں کچھ تبدیلی پیدا ہوتی ہے، لیکن حالات کے اتار چڑھاؤ، صبر آزما دور اور مصیبت کی اس گھڑی اور اس لمحے میں اور اس ٹف ٹائم میں جو اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے، اپنی زبان پر کنٹرول رکھتا ہے، اپنی زبان کو شکوے شکایتوں سے پاک رکھتا ہے، اور پھر اپنے اعضاء و جوارح کو مختلف حرکتوں سے پاک و صاف رکھتا ہے، تو پھر اس کو صبر کہتے ہیں۔ صبر اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کا جو ڈیزائن ترتیب دے رکھا ہے وہ ایسا ہے کہ اس نظام میں ہر مرد اور عورت کو صبر آزما دور سے گزرنا پڑے گا، حالات کے اتار چڑھاؤ سے گزرنا پڑے گا، مشکل اور ٹف ٹائم سے گزرنا پڑے گا، ہر مرد اور عورت۔ اور جو ان صبر آزما دور میں، مشکل وقت میں اور اس تکلیف اور مصیبت کی گھڑی میں صبر کرتا ہے، صبر کے دامن کو تھامے رکھتا ہے اور اپنی زبان پر بے صبرے الفاظ، ناشکرے الفاظ سے اپنی زبان کو پاک صاف رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان بندوں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ میں ان صبر کرنے والے بندوں کو ایسا اجر و ثواب دوں گا، ایسا اجر و ثواب کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں
इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैर हिसाब, कि जो मेरे बंदे इन मुश्किल औकात में, इस मुश्किल घड़ी में और इस सब्र आज़मा दौर में अपने लबों को सी लेते हैं, अपनी ज़ुबान को बंद करते हैं और बड़े बोल से, नाशुक्रे अल्फाज से और बेसब्रे अल्फाज से अपनी ज़ुबान को पाक रखते हैं, तो अल्लाह कहते हैं कि मैं उन्हें बेहिसाब अजर दूंगा, बेहिसाब अजर। यहाँ हमें रुक कर ये समझना है कि ये अल्फाज किसके हैं, ये बोल किसके हैं। खालिक और मालिक कह रहे हैं इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैर हिसाब, कि ये बोल अल्लाह के हैं कि बेहिसाब अजर। और जब अल्लाह ये कह रहे हैं कि बेहिसाब अजर, तो फिर कोई इंसान उस अजर का अंदाजा नहीं लगा सकता। इंसान की तसव्वुरात की रफ्तार भी वहाँ तक नहीं पहुँच सके, इंसान के तख़य्युलात, उसके ख़यालात की रसाई भी वहाँ तक नहीं पहुँच सके। और ये अजर किसके लिए है, किन लोगों के लिए, जो सब्र करते हैं। इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैर हिसाब। आमतौर से सब्र का इम्तिहान 3 मौक़ों पर होता है, 3 मौक़ों पर ख़ास तौर से सब्र का इम्तिहान होता है। पहला मौका मुसीबत के वक्त, मसलन कि माल ज़ाया हो गया या तिजारत में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया या फिर किसी बहुत करीबी और अजीज रिश्तेदार फौत हो गए या किसी की जवान औलाद इंतकाल कर गई या बहुत कम सिन औलाद इंतकाल कर गई या कोई चोरी हो गई या अपने औलाद का कोई रिश्ता टूट गया या कोई बहुत बड़ी मुसीबत, आफत जिसने उसके दिल को झिझोड़ दिया हो, जिसने उसकी रूह को तड़पा दिया। जब इन हालात से आदमी गुजरता है और इस मुश्किल वक्त में, इस सब्र आज़मा दौर में वो अपनी ज़ुबान पर अल्लाह के ताल्लुक से कोई शिकवे शिकायत नहीं करता और ना अपने आज़ा और जवारे से कोई ऐसी हरकत करता है कि किसी को महसूस हो कि वो इस परेशानी की वजह से उसे नागवारी महसूस हो रही है, इसलिए इसमें तब्दीली आई। बल्कि वो इस मुश्किल वक्त में, इस सब्र आज़मा दौर में अपनी ज़ुबान को बंद किया हुआ है, लबों को सिया हुआ है और अपनी ज़ुबान को शिकवे शिकायतों से पाक रखा है। तो फिर अल्लाह ताला ऐसे बंदे के ताल्लुक से कहते हैं इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैर हिसाब, कि मेरे बंदे तुम इन हालात में, सब्र आज़मा दौर में, इस गम की घड़ी में और इस मुसीबत के लम्हे में तुमने सब्र किया और तुम्हारी ज़ुबान बजाय नाशुक्री के सब्र करती रही, इसका नतीजा ये है कि मैं तुम्हें बेहिसाब अजर दूंगा, बेहिसाब अजर। ये पहला मौका कि आदमी मुसीबत के वक्त अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखे, अपनी ज़ुबान को काबू में रखे, तो इसका नतीजा ये होगा कि अल्लाह बेहिसाब अजर देंगे, बेहिसाब अजर। आज हमें नेकियों, एक एक नेकी की क्या अहमियत है, उसकी क्या कीमत है, हमें इसका अंदाज़ा नहीं है। इस तरह हमें एक एक रुपये की अहमियत का पता है, 10 रुपये की अहमियत का पता है, 50 रुपये की अहमियत का पता है, 1000 लाख करोड़ रुपए की अहमियत का पता है,
لیکن جب میدان محشر میں وہاں کی دنیا میں جب داخل ہوں گے تو وہاں پتہ چلے گا کہ بھئی یہاں ایک ایک نیکی کی کتنی اہمیت ہے۔ اور اللہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ بس صبر کرنے پر میں بے حساب تمہیں اجر دوں گا۔ کاش کہ میری زبان اس وقت بند ہوتی، کاش کہ میرے لب اس وقت سل دیے گئے ہوتے، کاش کہ میری زبان اس وقت شل ہو جاتی، میں جب نا شکرے کے الفاظ کہہ رہا تھا، بے صبرے کے الفاظ کہہ رہا تھا۔ وہاں اسے اندازہ ہوگا کہ اس صبر پر جو اجر اللہ پاک دے رہے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو یہ پہلا موقع صبر، کہ مصیبت کے وقت صبر کرنا۔ دوسرا موقع ہے معصیت کے وقت صبر کرنا۔ معصیت کے وقت کہ نفس ایک ارادہ رکھتا ہے، نفس چاہتا ہے کہ کوئی گناہ کا کام کرے۔ اب انسان کے لیے یہ چیلنج ہے کہ وہ نفس کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچائے اور اس گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی دن بھر کا تھکا ہارا، دن بھر کا تھکا، شام دیر سے وہ گھر پہنچتا ہے اور دن بھر کی تھکان سے اس کا جسم چور چور ہو چکا ہے۔ اب جو یہ گھر پہنچا دیر شام تو پھر اذان کی صدا بلند ہوئی، عشاء کا وقت ہوا۔ اب نفس کہتا ہے کہ بھئی دن بھر کے تھکے ہوئے ہو، بدن کے ایک ایک حصے میں درد بھرا ہوا ہے، آج عشاء قضا کر لیں، آگے پڑھ لیں گے، کل پڑھ لیں گے، کچھ دیر آرام کر لیں۔ اب دیکھیں یار نفس، اب اس انسان کے لیے چیلنج ہے کہ وہ اس نفس کے اس دھوکے سے اپنے آپ کو بچائے، اور جس گناہ کی طرف نفس اسے لے جا رہا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ اب اس موقع پر وہ اپنی تھکان کی قربانی برداشت کرتے ہوئے، اپنی تھکان کو برداشت کرتے ہوئے اور نفس کے بہکاوے سے بچتے ہوئے اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے تو پھر یہ معصیت پر صبر کہلاتا ہے۔ یہ معصیت پر صبر ہے۔ زندگی میں بہت سے ایسے موقع آتے ہیں مرد اور عورت کو، گناہ کے مواقع، اور یہ گناہ کے مواقع بھی شیطان انسان کی نوعیت کے حساب سے راستے گناہ کے کھولتا ہے۔ کوئی آدمی دیندار ہے تو پھر اسی لائن سے اس کے لیے گناہ کے راستے ہموار کرے گا۔ کوئی آدمی دنیا دار ہے تو پھر اس آدمی کو اسی طریقے سے اس کی لائن ہی سے گناہ کے مواقع فراہم کرے گا۔ بہت سے موقع زندگی میں آتے ہوں گے، جھوٹ کا کبھی موقع، کبھی رشوت کا موقع، کبھی سود کا موقع، کبھی کسی پر ظلم کرنے کا موقع، کبھی کسی کمزور کی جائیداد زمین گھر پر قبضہ کرنے کا موقع، کبھی کسی کی عزت اچھالنے کا موقع، کسی کی پگڑی اچھالنے کا موقع، کبھی کسی کو ذلیل اور رسوا کرنے کا موقع، کبھی زبان کی اس تیز دھارے دار الفاظ سے کسی کے دل کو چھلنی کرنے کا موقع۔ بہت سے موقع آتے ہوں گے، ان موقعوں پر اپنے آپ کو نفس کے اس دھوکے سے اور ان گناہوں سے بچا کر جب وہ ان موقعوں سے پیچھے ہٹتا ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ میرے بندے تم نفس کے دھوکے میں اور ان تمام گناہوں کے موقع تمہارے پاس تھے، لیکن تم ان سب سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے میرے احکامات پر عمل کرتے رہے، اس کا نتیجہ اور اس کا اجر یہ ہے کہ میں تمہیں بے حساب اجر دوں گا، بے حساب اجر۔ تو معصیت پر صبر کرنے پر اللہ پاک بے حساب اجر دے۔ یہ دوسرا موقع ہے صبر کے امتحان کا۔
तीसरा मौका सब्र के इम्तिहान का इताअत पर है। इताअत पर सब्र। इताअत पर सब्र का माना यह होगा कि नेक काम करने के लिए अपने नफ्स को मजबूर किया जाए। जिस तरह नफ्स हमें मजबूर करता है गुनाह के काम करने के लिए, नफ्स हमें मजबूर करता है गलत काम करने के लिए, तो इसी तरह इंसान को चाहिए कि वो अपने नफ्स को मजबूर करे। मसलन सख्त सर्दी का मौसम, सख्त सर्दी और तेज सर्दी है और पानी भी बहुत ठंडा है और आदमी गरम गरम बिस्तर पर सोया हुआ है, लिहाफ में लिपटा हुआ है और फजर की अज़ां का वक्त होता है, अज़ां की सदा बुलंद होती है। अब नफ्स इंसान के जहन को बनाता है तो कहता है कि बहुत सर्दी, बहुत सख्त सर्दी है, तेज सर्दी है और पानी भी बहुत ठंडा है। ऐसा कर लें कि फजर की नमाज कज़ा कर लें, कुछ देर के बाद पढ़ लें, कुछ वक्त के बाद पढ़ लें। अब देखिए यहाँ उस इंसान के लिए चैलेंज है और ये इतना बड़ा उसके लिए मौका है, इतना बड़ा कि आगे अल्लाह पाक उसके लिए इतना बड़ा अजर रख रहे हैं कि उसका कोई हिसाब नहीं है। कि अगर इस लम्हे वो बंदा अपने नफ्स की ना सुनकर सर्दी को बर्दाश्त करता हुआ, ठंडे पानी को बर्दाश्त करता हुआ, अपनी नींद की कुर्बानी को बर्दाश्त करता हुआ अल्लाह के अहकाम पर अमल करता है तो अल्लाह कहते हैं इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। मेरे बंदे तुमने नींद को कुर्बान कर दिया, अपने नफ्स के बहकावे में तुम नहीं आए, मैं इसके बदले तुम्हें बेहिसाब अजर दूंगा, बेहिसाब अजर। बस चंद लम्हों का मरहला, बस चंद लम्हों। इधर नफ्स बना रहा है, दिल दिमाग कि भाई ठंडी बहुत है, सर्दी बहुत है, पानी ठंडा है, कुछ देर के बाद फजर पढ़ लेंगे। इस मौके पर अगर आदमी इन सब को छोड़कर अल्लाह के अहकाम पर अमल करने के लिए उठता है तो अल्लाह कहते हैं कि मैं तुम्हें बेहिसाब अजर दूंगा। जिंदगी में जब आदमी आगे बढ़ता है तो अल्लाह के अहकामात पर अमल करने के लिए जब वो इरादा करता है, वो चाहता है कि मैं अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूं, तो फिर उसके लिए मसाइल आते हैं, रुकावटें आती हैं, हालात आते हैं, मुसीबतें आती हैं, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, लोगों के मजाक को सहना पड़ता है, लोगों की कड़वी कसेली बातों को बर्दाश्त करना पड़ता है। जब कोई आदमी इन तमाम मुसीबतों के घूंट को पी कर सबकी तकलीफ बर्दाश्त करके अल्लाह के अहकामात पर अमल करता है तो अल्लाह कहते हैं इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। मेरे बंदे तुम अकेले तन्हा थे और मेरे बताए हुए तरीके पर चलना चाह रहे थे और तुम चलने के लिए तुमने लोगों की मुसीबत को बर्दाश्त किया, लोगों की कड़वी कसेली को बर्दाश्त किया, लोगों के ताने तुमने सहे, लोगों के मजाक को तुमने बर्दाश्त किया। मैं इसका सिला तुम्हें ये दूंगा कि तुम्हें बेहिसाब अजर मिलेगा, बेहिसाब अजर। तो ये तीन मौके कि मुसीबत की घड़ी में सब्र करना, कि अपनी जुबान से कोई शिकवे शिकायत और सब्र का दामन ना छोड़े। मासियत पर सब्र कि नफ्स के धोखे से अपने आप को बचाकर गुनाहों से पाक जिंदगी गुजारना। और तीसरी चीज कि अल्लाह के अहकामात पर अमल करने के लिए हर एक को बर्दाश्त करना, हर एक की तकलीफ को बर्दाश्त करना, हर एक के कड़वे कसेले बोल को पी जाना। जब कोई आदमी इस तरह जिंदगी गुजारता है तो अल्लाह कह रहे हैं इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब।
میرے بندے میں نے اس کے لیے تمہارے لیے ایک بہت بڑا وعدہ، وہ یہ ہے کہ میں تمہیں بے حساب اجر دوں گا، بے حساب اجر۔ حدیث میں آتا ہے کہ الصبر ضیاء، کہ صبر روشنی ہے، صبر روشنی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بے صبری یہ تاریکی ہے، بے صبری یہ ظلمت ہے، بے صبری یہ اندھیرا ہے۔ اس لیے کہ حدیث کہہ رہی ہے کہ صبر روشنی ہے۔ بعض موقع ایسے آتے ہیں زندگی میں کہ کچھ ٹف ٹائم آدمی کا گزر رہا ہوتا ہے، اور اس تکلیف کے موقعوں پر آدمی کے آنکھوں سے آنسو چھلک جاتے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو بہہ جانا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ صبر کا تعلق تو دل سے، صبر کا تعلق دل سے۔ تکلیف کے موقعوں پر آنکھوں سے آنسوں کا چھلکنا یہ صبر کے خلاف نہیں۔ دیکھیں حضرت نبی علیہ السلام، آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بہت کم سن عمر میں فوت ہو گئے تو نبی علیہ السلام خود اپنے ہاتھوں سے انہیں سپرد خاک کر رہے ہیں، اور ادھر سپرد خاک کر رہے ہیں اور آپ کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اولاد کی جدائی کا غم، ماں باپ کے سامنے اولاد کی وفات، اس کا غم کیا ہوتا ہے، اس کا بوجھ دل پر کیا پڑتا ہے، یہ ماں باپ سمجھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ادھر اپنے صاحبزادے کو، اپنے لخت جگر کو سپرد خاک کر رہے ہیں اور آنکھوں میں ادھر آنسو بہ رہے ہیں۔ عجیب منظر تھا۔ ایک صحابی کی نظر نبی علیہ السلام کے چہرے پر پڑی تو وہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی شخصیت، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا القلب یحزن والعین تدمع انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون۔ آپ نے فرمایا کہ دل مغموم ہے، دل مغموم ہے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ابراہیم تیری جدائی نے ہمیں بہت غم زدہ کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تکلیف کے موقعوں پر آنکھوں سے آنسوں کا چھلکنا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، تکلیف کے موقعوں پر اپنی زبان کو کنٹرول میں نہ رکھنا، تکلیف کے موقعوں پر اپنی زبان سے شکوے شکایتیں کرنا یہ صبر کے خلاف ہے۔ کہ اللہ نے کسی کی جوان اولاد کو اپنے پاس بلا لیا، اب وہ بطور شکایت یا بطور شکوہ یہ الفاظ کہے کہ اللہ نے بڑی جوانی میں اس کو اٹھا لیا، کہ میری اپنی اولاد تھی۔ اگر وہ بطور شکایت یا بطور شکوہ یہ الفاظ کہتا ہے، الفاظ تو بہت سادے سیدھے ہیں لیکن یہ الفاظ صبر کے خلاف ہیں، بلکہ اللہ کی گرفت کو اور مضبوط کرتے ہیں۔ کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے، اگر وہ بطور شکایت یا بطور شکوہ یوں کہتا ہے کہ بیماری تو بس اللہ نے ہمارے مقدر میں رکھ دی ہے، یہ الفاظ، یہ جملے صبر کے خلاف ہیں، بلکہ اللہ کی پکڑ کو اور مضبوط کرتے ہیں۔ صبر آزما دور میں، ٹف ٹائم میں، مشکل وقت میں بے صبرا ہونا، بھئی یہ کوئی اس کا حل ہے کہ ہم مشکل وقت میں بے صبرے ہو جائیں؟ کیا ہماری بے صبرے ہو جانے سے یا زبان سے ناشکر الفاظ نکالنے سے کیا وہ مصیبت دور ہو جائے گی؟ کیا وہ مصیبت ختم ہو جائے گی؟ کیا حالات معمول پر آ جائیں؟ بلکہ مزید اللہ کی پکڑ اور سخت ہو۔
تو حالات کی سنگینی میں آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ اکابرین کی زندگی کو پڑھیں، کیا عجیب لوگ تھے، شدید بیماری اور ایسی بیماری کی کروٹ خود سے نہیں بدل سکتے۔ ایسی بیماری میں جب ہم سے کوئی کہتا کہ بھئی طبیعت کیسی ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ طبیعت کا حال یہ ہے کہ خود سے کروٹ نہیں بدلی جاتی، اور جب طبیعت پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ۔ کیا مطلب کہ بھئی جس حال میں اللہ نے رکھا ہے یہ بہت بہتر ہے، بہت بہتر۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جب کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو، کسی مسئلے میں پھنسا ہوا ہو، کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو، اور اگر اس کو کوئی اس کے حال چال پوچھے، اس کی طبیعت پوچھے کہ بھئی کیسا چل رہا ہے، طبیعت کیسی ہے، تو اس کا سب سے پہلے رد عمل یہ ہو کہ الحمدللہ، کہ میں جس حال میں اللہ نے رکھا ہے ہم راضی خوش ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہیں کہ بھئی ہلکی سی بخار ہے، ہلکا سا انفیکشن ہے، ہلکی سی مصیبت ہے، پریشانی ہے، اللہ اس کو بھی دور کر دے۔ کیونکہ ہم دارالامتحان میں ہیں، یہ دنیا دارالامن نہیں ہے، یہ دارالامتحان ہے، ہم آزمائش میں ہیں۔ لیکن جو بچے بورڈ کے امتحان دیتے ہیں ان کے یہاں سوالی پرچہ ہوتا ہے، کوشچن پیپر ہوتا ہے، اور ان کے پاس آنسر شیٹ بھی ہوتی ہے، جوابی کاپی بھی ہوتی ہے، وہ سوالوں کے جوابات اس میں لکھتے ہیں، اور پھر استاد ٹیچر اس کو چیک کرتے ہیں کہ کون سا جواب غلط ہے، کون سا جواب ٹھیک ہے، اور جب جواب زیادہ صحیح ہو تو پھر اس کو کامیاب قرار دیا جاتا ہے، اس کو پاس قرار دیا جاتا ہے۔ جو انسان اللہ پر، اس کے رسول پر، آخرت پر اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر یقین رکھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس وقت دارالامتحان میں ہیں، ہم امتحان میں ہیں، یہ دنیا امتحان ہال ہے۔ جس طرح امتحان ہال میں بچے، طلباء، طالبات ایک ایک کوشچن کو دھیان سے پڑھتے ہیں اور پھر اس کا جواب بہت دھیان سے لکھتے ہیں، ایک ایک لفظ، اس کے ایک ایک جملے کو صحیح اور درست لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہیں پتہ ہے کہ اگر غلط لکھ دوں، ایک جملہ، ایک لفظ غلط لکھ دوں تو پھر میرے مارکس کٹ ہو جائیں گے، ممکن ہے کہ میں ناکام ہو جاؤں۔ اسی طرح ہم بھی دارالامتحان میں، ہم بھی ایک ایک قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں کہ جو قدم میں اٹھا رہا ہوں یہ کہیں اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہے۔ اور اللہ کا بھی کوشچن پیپر آتا ہے، وہ ریٹن کی شکل میں یا تحریری شکل میں نہیں آتا، بلکہ حالات کی شکل میں سوالیہ پرچہ ہمارے پاس آتا ہے، کوشچن پیپر، کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی مصیبت کی شکل میں، کبھی رزق کی تنگی کی شکل میں، کبھی کاروبار کے اتار چڑھاؤ کی شکل میں، کبھی کسی کی بری خبر کی شکل میں۔ یہ سارے حالات ہمارے پاس گویا ایک کوشچن پیپر کی شکل میں آتے ہیں۔ اب جو ہمارا جو رد عمل ہوتا ہے، ریئیکٹ ہوتا ہے، وہ گویا ہمارا جواب ہوتا ہے۔ بیماری آ گئی، اور بیماری آنے پر جو آدمی کا جو فرسٹ ریئیکٹ ہوتا ہے، جو رد عمل ہوتا ہے، اگر وہ یہ ہو کہ بھئی وہ اس بیماری سے یہ کہے کہ بھئی کیا اللہ نے بس بیماری ہمارے مقدر میں رکھا ہے، اگر یہ جملہ اس نے اس بیماری کے موقع پر کہا تو اللہ اس کو چیک کریں گے کہ بھئی میں نے ایک سوال حالات کی شکل میں بھیجا تھا تو بندے کا جواب کیا آیا ہے۔ اللہ کہیں گے کہ جب وہ اللہ جواب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ اس امتحان میں ناکام ہوا، اور بیماری اللہ نے بھیجی اور وہ اس کا فرسٹ رد عمل یہ رہا کہ اس پر وہ صبر کرتا رہا، الحمدللہ، اور جب اللہ چیک کریں گے تو کہیں گے کہ یہ امتحان میں کامیاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی خوشحالی کے ذریعے سے، راحت کے ذریعے سے، مال کی فراوانی کے ذریعے سے، کامیاب تجارت کے ذریعے سے حالات یوں سمجھیں کہ ایک کوشچن پیپر کے طریقے پر ہمیں ہمارے پاس بھیجتے ہیں، اور اس پر اللہ پاک رد عمل دیکھتے ہیں کہ اب بندے کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اگر وہ ان نعمتوں کی پہنچنے کے بعد عجب کا شکار ہوتا ہے، تکبر کا شکار ہوتا ہے، غرور کا شکار ہوتا ہے، تو اللہ کہیں گے کہ یہ ناکام ہو گیا۔
اور جب اللہ مصیبت بیچتے ہیں، فقر فاقہ بیچتے ہیں، تنگ دستی بیچتے ہیں، رزق کی تنگی بیچتے ہیں، کاروبار کی تنگی بیچتے ہیں، اور اس تنگی پر آدمی صبر کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے کہ اللہ جو حال میں جس حال میں آپ نے رکھا ہے میں راضی ہوں، تو اللہ کہیں گے کہ یہ بندہ کامیاب ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے صبر پر بھی جنت رکھی ہے، شکر پر بھی اللہ نے جنت رکھی ہے۔ تو جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ دنیا کا ڈیزائن اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہاں ہر مرد اور عورت کو صبر آزما دور سے گزرنا پڑے گا، حالات کے اتار چڑھاؤ سے گزرنا پڑے گا، حالات ٹف ٹائم سے گزرنا پڑے گا۔ اور جو اس مشکل وقت میں اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، اپنی زبان کو اللہ کے خلاف شکوے شکایت سے پاک رکھتا ہے، صبر کے دامن کو تھامے رکھتا ہے، تو پھر اللہ پاک نے اس کے لیے اتنا بڑا اجر رکھا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو مشکل وقت میں، ٹف ٹائم میں، مصیبت کی گھڑی میں اپنی زبان کو بند کرتے ہیں، کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتے، بلکہ میرے اس مرضی پر راضی رہتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں میں تمہیں بے حساب اجر دوں گا، بے حساب اجر۔